बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, गजा पर कब्जे का क्रेडिट किसको जाता है? क्या अरब ममालिक ने इसराइल के आगे हथियार डालने का फैसला कर लिया है? क्या कतर अगला गजा बन सकता है? चीन इसराइल को क्यों धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का गैर मामूली इस्तकबाल सऊदी अरब क्यों कर रहा है? सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या चाहता है? पाकिस्तान सऊदी अरब की क्या मदद कर सकता है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने गजा शहर पर कब्जा करने के लिए एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर दिया। अब तक सैकड़ों कीमती जानें इस मिलिट्री ऑपरेशन की नजर हो गई हैं। सवाल यह है कि गजा पर कब्जे का क्रेडिट किसको जाता है? ये कब्जे की जुर्रत, हिम्मत, ताकत इसराइल में कहां से आई, कैसे आई? तो सबसे पहला क्रेडिट ये अरब हुक्मरानों को जाता है, जिनकी बुज़दिली ने, जिनकी जज्बाती तकरीरों ने, जिनके खोखले नारों और बयानात ने इसराइल का इतना हौसला बढ़ा दिया है कि अब वो बगैर किसी खौफ के गजा शहर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लाखों लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गजा को छोड़कर किसी और मकाम पर मुंतकिल हो जाएं और एक हिजरत करने का एक पैगाम दिया जा रहा है। अगर आप हिजरत नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तकरीबन 10 लाख अफराद की जान इस वक्त इस एक ऑपरेशन के शिकंजे में अड़ी हुई है और अब तक ये कहा जा रहा है कि 3 लाख से जायद अफराद वो गजा को छोड़ चुके हैं, जबकि 6 लाख से जायद अफराद अभी भी गजा में मौजूद हैं। एक तरफ भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो फौजी ताकत है उसके जरिए भी गजा के लोगों को, उनकी तहरीक को कुचला जा रहा है। इस ऑपरेशन को बुनियादी तौर पर हमास के खिलाफ एक फैसला कुन कार्रवाई के तौर पर पेंट किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि गजा में 2 से 3 हजार हमास के जंगजू मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है। अब नाम हमास का इस्तेमाल किया जा रहा है और जाने मासूम और बेगुनाह लोगों की ली जा रही है। मगर हमास फलस्तीन है, गजा है और गजा हमास है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। कुछ कुव्वतें इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी, मुस्लिम वर्ल्ड में भी वो ये तासुर दे रही हैं कि जिस तरह से इसराइली फोर्सेस गलत कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं, ज्यादती कर रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमास भी जुल्म कर रहा है जो इसराइल से जंग कर रहा है। यानी हमास किसके लिए लड़ रहा है? हमास गजा के लिए लड़ रहा है, गजा के लोगों के लिए लड़ रहा है, गजा की आजादी के लिए लड़ रहा है और लोग ओन करते हैं। आज तक आपने कभी किसी टीवी चैनल पर, कभी किसी मीडिया डिबेट के ऊपर ये नहीं सुना होगा कि हमें हमास से आजादी दिलाई जाए, हमास के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हुआ हो। मगर फिर भी एक साजिश के तहत जहां पे इसराइल को टारगेट किया जा रहा है, इसराइली जहरियत को एक्सपोज किया जा रहा है, वहीं फ्रीडम मूवमेंट को भी कुछ कुव्वतें टेररिस्ट मूवमेंट के तौर पर पेंट कर रही हैं। अब पहला क्रेडिट तो इस ऑपरेशन का अरब हुक्मरानों को जाता है, उनकी तकरीरों को जाता है, उनके बयानात को जाता है, और दूसरा बड़ा क्रेडिट दोहा कॉन्फ्रेंस के इलामिये को जाता है। खोखला, बेबुनियाद, कमजोर इलामिया जिसने इसराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया है, जिसने इसराइल को कब्जे का एक कानूनी इख्तियार और जवाज दे दिया और ये बता दिया है इसराइल को कि ना कतर बदला लेगा, ना अरब हुक्मरान इसराइल को चैलेंज करेंगे। अब इसराइल के सामने कोई चैलेंज है ही नहीं। और जो अगला फैक्टर है, इस गजा के ऊपर कब्जे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगले एक हफ्ते में अक़वाम मुत्तहिदा का तारीखी इजलास शुरू हो रहा है। मैं तारीखी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ
کہ یہ اقوام متحدہ کا وہ واحد اجلاس ہوگا جس میں یورپی ممالک کی ایک بڑی تعداد وہ غزہ کو، فلسطین کو بطور ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ وہ تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یورپی ممالک وہ فلسطینی ریاست کا اعلان کریں، اس سے پہلے اس ریاست کی سرزمین پر قبضہ کر لیا جائے اور مکمل طور پر اپنا اختیار وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا جائے۔ اب جو عرب حکمران ہیں وہ غلط فہمی اور خوش فہمی کا شکار ہیں۔ عرب حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ غزہ میں لگی ہے، لوگ صرف غزہ میں مارے جا رہے ہیں، اور یہ کاروائی دوحہ پر نہیں تھی، قطر پر نہیں تھی، بلکہ یہ حماس کے خلاف تھی، اور ان کا تعلق قطر کی سالمیت یا عرب ملکوں کی سالمیت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مس پرسیپشن ہے عرب ممالک کی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو جنگ ہے یہ چوائس ہے، جنگ چوائس نہیں ہے، یہ جنگ مسلط ہو چکی ہے، یہ رائٹنگ آن دی وال ہے۔ آپ اس سے صرف نظر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، مگر دشمن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ آپ کو دشمن کی کلیئرٹی نہیں ہو رہی، لیکن دشمن کو کلیئر ہے کہ اس میں اگر گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو ان تمام عرب ملکوں کے اوپر انہیں وار کرنا پڑے گا۔ اور آپ اس چیز سے بھی ایک اندازہ لگائیں کہ عرب ممالک کا تمام تر ڈیفنس سسٹم وہ امریکہ کے قبضے میں ہے، اور امریکہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، یعنی عربوں کی جو دفاعی صلاحیت اور طاقت ہے وہ بھی اسرائیل کے مرہون منت ہے۔ عرب یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر اسرائیل اور قطر میں سے کسی ایک کا انتخاب امریکہ کو کرنا پڑے تو امریکہ اسرائیل کا انتخاب کرے گا، وہ قطر کا انتخاب نہیں کرے گا، قطر کو قربانی کا بکرا بنائے گا، سپورٹ کر دے گا، اس کو حلال کر دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 10,000 سے زائد فوجی، امریکی فوجی، سب سے بڑا فوجی اڈا اس وقت قطر کے اندر امریکہ کا موجود ہے، 10,000 فوجی ہیں۔ سوچئے اگر قطر کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو اسرائیل کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی 10,000 فوجی آن گراؤنڈ قطر کے اندر موجود ہیں جو کسی بھی عرب ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب عربوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ تو وہ سفارتی تعلقات ختم کریں گے، نہ وہ معاہدہ ابراہیم کو زمیں بوس کریں گے، نہ وہ اپنے تجارتی معاہدے جن کی یقین دہانی کروائی گئی ٹرمپ کو اس سے دستبرداری کا اعلان کریں گے، نہ وہ اپنی سرزمین سے امریکی فوجی اڈوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس پوری سینیریو اور صورتحال کے اندر اب سوال اٹھ رہا ہے کہ غزہ کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، 64,000 سے زائد قیمتی جانیں وہ ضائع ہو گئیں، غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اب یہ دنوں کی اور گھنٹوں کی بات ہے کہ اسرائیلی فوج بغیر کسی ریزسٹنس کے، بغیر کسی رکاوٹ کے بڑے آرام سے غزہ کی سرزمین پر قبضہ کر لے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ غزہ تو فتح ہو گیا، اور یہ عربوں کی وجہ سے، مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے، ان کی بزدلی، ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مگر اگلا غزہ کون سا ہوگا، اگلا ملک وہ کون سا ملک ہوگا جو اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ہوگا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قطر ہے یہ تو ابھی دوحہ پر جو اٹیک ہوا یہ ٹریلر ہے، فلم چلنا ابھی باقی ہے، اور فلم کے ہٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب عرب ممالک کو مطلب لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی مت ماری جائے نا تو پھر آپ غلط ڈیسیجنز کرتے ہیں، ایموشنل ڈیسیجنز کرتے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ جو قطر ہے اس نے بھی ایک ایموشنل ڈیسیجن کا فیصلہ کیا ہے اور اس نے سلنڈر کیا ہے۔ تو یہ جو سلنڈر ہے یہ تمام عرب ملکوں کی سیکیورٹی پر ایک کوسچن مارک بن گیا۔ مگر آج ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک طویل عرصے کے بعد چین نے اپنی خاموشی توڑ دی۔
چین نے اسرائیل کو واضح الفاظ میں للکارا ہے۔ چین نے اسرائیلی اقدامات کو دہشت گردی سے تشبیہ دی ہے۔ چین نے اسرائیلی جارحیت کو کوسچن مارک بنایا ہے۔ اب بظاہر تو یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے، بظاہر یہ بھی بیانات ہیں، مگر چین دنیا کی دوسری بڑی عالمی طاقت ہے، ایک سپر پاور ہے، وہ ایک میسج دے رہی ہے، کیونکہ چین کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے اس کرائسس میں، اور ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے لیے ایک بڑی دفاعی منڈی مڈل ایسٹ کے اندر انتظار کر رہی ہے، ایک نیا سیکیورٹی سسٹم، اس کے لیے ایک اپرچونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے چین کے لیے، چائنیز مارکیٹ کے لیے، کہ وہ قطر، سعودی عرب، یو اے ای اور یہ دیگر ممالک ہیں، وہ ان تمام ممالک کے اوپر کسی بھی طریقے سے وہ جا کر اپنے ویپن کو، اپنی اس انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی تبدیلی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، اور وہ تبدیلی بنیادی طور پر پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب۔ یہ دورہ ایک تو بڑے شارٹ نوٹس پر ہوا، جب دوحہ کے اندر اسلامک سمٹ ہو رہی تھی تو اس دوران محمد بن سلمان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ایک دعوت دی گئی، اور اس دعوت پر پرائم منسٹر وہ گئے سعودی عرب آج۔ مگر آج جب وہ سعودی عرب گئے، وہ پہلے بھی جاتے رہے، پہلے بھیک مانگنے کے لیے جاتے تھے، اب آج وہ سرکاری مہمان بن کر گئے ہیں۔ تو جیسے ہی پاکستان کے پرائم منسٹر کا طیارہ وہ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوا تو ان کو سعودی جنگی جہازوں نے سلامی دی، گارڈ آف آنر دی ہے فضا کے اندر، ان کو اسکارڈ کر کر وہ لے کر آئے۔ تو یہ جو منظر تھا، یہ بڑا سرپرائزنگ موومنٹ تھا، اور یہ جو لفٹ کرائی جا رہی ہے، یہ پاکستان کو ایسے ہی نہیں کرائی جا رہی۔ سعودی عرب کو گیم سمجھ میں آ گئی ہے، سعودی عرب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اگر سعودی عرب کو اسرائیل سے بچنا ہے تو وہ ایک ہی ملک ہے جو سعودی عرب کا دفاع کر سکتا ہے، جو سعودی عرب کے ڈیفنس سسٹم کو ری ویمپ کر سکتا ہے، ری ڈیزائن کر سکتا ہے، کیونکہ اب امریکی نہیں آئیں گے، اب اسرائیلی فوجیں آئیں گی، اور ان فوجوں کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کی فوج کر سکتی ہے۔ تو یہ جو میٹنگ ہے، یہ خالص دفاعی پرسپیکٹو کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیلز کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جب آپ فاتح کے طور پر جاتے ہیں، جب آپ ونر کے طور پر جاتے ہیں، پھر آپ کا استقبال ہوتا ہے، لیکن جب آپ کشکول اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر آپ کی عزت نہیں ہوتی۔ تو پاکستان نے ایک طویل عرصے کے بعد اپنی اہمیت، اپنی امپورٹنس کو گین کیا، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے غزہ پر قبضے کا کریڈٹ دنیا کے تمام عرب اور مسلم ممالک کے حکمرانوں کی بزدلی اور نالائکی کی وجہ سے۔ یہ اسرائیل کی بہادری نہیں ہے، یہ مسلم حکمرانوں کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے یہ زوال دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔